Assalam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel Sajni Mehara Tujse by Maham Salim. Actually it is my own novel and written by me. आज ही इसकी लास्ट एपिसोड राइट करके मैंने प्राइम उर्दू नॉवल पर सेंड की और जब अब ये कंप्लीट हो गया तो मैंने कहा अब मैं इसको रीड करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट नॉवल है इसलिए शायद इसमें उतनी परफेक्शन ना हो, बट मुझे उम्मीद है तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, अब कुछ लोग शायद मुझे ये भी कहें कि ये पहले से अपलोडेड है, तो मैं उनको बताती चलूँ कि इसके सिर्फ 2 एपिसोड्स अपलोड हैं, क्योंकि तीसरी तो आज मैंने खुद ही राइट की है। तो अब बहुत बातें हो गई, चलो अब मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ। अगर आज इसे कोई कहता कि दुनिया सिर्फ अमीर लोगों की है तो इन सब पर हंसती, जबकि एक वक्त था जब वो इन सब बातों पर ईमान ले आई थी। आज इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसको मिली थी। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला था। जहां अमीरों तक को सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी, वहां एक छोटे से मोहल्ले की गरीब लड़की कैसे पहुंच सकती है। ये लोगों की ज़ुबानें थीं, मगर जिसके साथ 2 जहानों के मालिक की रहमत और माँ बाप की दुआ हो, इसे भला कौन हरा सकता है। इसे आज भी याद था वो दिन जब अब्बा बिसरे मर्ग पर थे और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। इस वक्त सिर्फ वो थी जिसने दिन रात एक करके घर संभाला था। अम्मा तो खुद बीमार रहती थीं। तब अब्बा ने कहा था, नूर तुझे इस ज़िंदगी में ही अजर मिलेगा। नूर मेरी बच्ची, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तूने बिखरना नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखा देना है कि तू नूर है, तेरी ज़ात मेरा गरूर है। अब्बा ऐसा ना बोलो, नूर ने रोते हुए कहा था। नूर मेरी बच्ची, अपने नाम की तरह अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी को रोशन रखना। नूर, नूर कहाँ है तू? अम्मा की आवाज़ पर वो यादों के भंवर से वापस आई थी। अब इसको जल्दी से ये खुशखबरी अम्मा को सुनानी थी। आज यूनिवर्सिटी में इसका पहला दिन था। वो तैयार होकर आई तो अम्मा किचन में मसरूफ़ थीं। नूर कैसे जाएगी तू स्कूल? राशिदा बेगम ने कहा। स्कूल नहीं अम्मा, यूनिवर्सिटी। नूर ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, वही मुआ स्कूल है तो पढ़ने की जगह फिर नाम अलग अलग क्यों? नूर अम्मा की बात पर मुस्कुरा दी। वो जानती थी अम्मा ने तो इसके कॉलेज को भी स्कूल कहा था, ये तो फिर यूनिवर्सिटी है। हाँ तो कैसे जाएगी? तो उन्होंने फिर पूछा। अम्मा स्टॉप तक पैदल जाऊंगी, फिर बस पर। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा। अच्छा, खैरियत से जाना, अम्मा ने इसके सर पर प्यार करते हुए कहा। यूनिवर्सिटी की दुनिया तो किसी फेरी टेल जैसी थी। वो आंखें फाड़े इधर उधर घूर रही थी, तब भी एक लड़की इसके पास आई। बात सुनो, क्या तुम भी फ्रेश स्टूडेंट हो? इसने कहा। हाँ, नूर ने जवाब दिया। चलो जल्दी यहाँ से। इस लड़की ने नूर का हाथ पकड़कर तोड़ना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है और तुम कौन हो? हम भाग क्यों रहे हैं? नूर ने पूछा। मेरा नाम महरमा है, महर ने रुक कर कहा। इसकी सांस फूली हुई थी। दरअसल वो सीनियर्स थे और हमारी तरफ आ रहे थे, शायद रैगिंग करने। महरमा बहुत अच्छा नाम है और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे मेरा नाम नूर है। नूर? अच्छा, तुम मुझे महर भी बुला सकती हो, महर ने कहा। ओके, नूर ने थम्स अप का इशारा करते हुए कहा। वैसे तुम किस डिपार्टमेंट से हो? नूर ने पूछा। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से। और तुम? महर ने पूछा। मैं भी फार्मेसी से हूँ, नूर ने चहक कर कहा। तो फिर फ्रेंड्स? महर ने कहा। फ्रेंड्स? नूर ने इतने जोश में जवाब दिया कि इर्द गिर्द के लोग इन्हें घूरने लगे। इन दोनों ने एक जानदार कहका लगाया और वहाँ से चल दी। सिकंदर बेटा, उठ गए तुम? इतनी जल्दी क्या थी? रात भी देर से सोया था, अब आराम कर लेता, फराह बेगम ने बेटे के थके हुए चेहरे की तरफ देख कर कहा। सिकंदर ने मुस्कुरा कर माँ की तरफ देखा। थकन कैसी अम्मा? भला बहन की शादी हो और भाई थक जाए, ऐसा हो सकता है? सिकंदर 3 बहनों का इकलौता भाई था। बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इस पर थी, तो वो कैसे सो सकता था? वो जिस कदर हैंडसम और चार्मिंग था, इससे ज़्यादा ज़हीन और ज़िम्मेदार था। अम्मा, अभी मैं बारात की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाऊंगा, अगर कोई काम है तो बता दो। ना, तेरे होते हुए मुझे क्या फ़िक्र, फराह बेगम ने नाज से कहा। माँ के लहजे का फ़क्र ही तो इसकी सारी थकन को दूर कर देता था। वो इनके सर पर बोसा देकर वहाँ से चल दिया। आज इसको यूनिवर्सिटी आते 1 हफ्ता होने को था। सब टीचर्स इससे खुश थे। इसने बहुत कम वक्त में सब पर जाहिर कर दिया था कि वही स्कॉलरशिप की हकदार थी। इसकी कारकर्दगी की धूम पूरे डिपार्टमेंट में फैल चुकी थी। सब उस्ताद चाह कर भी अब तक इसके किसी भी काम में गलती ना निकाल सके थे।
ان سب کو معلوم تھا کہ اب صرف سکندر ہی اس لڑکی کی ذہانت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ نور نور مہر نے بے حد جوش سے نور کو بلایا تھا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ نور نے چڑ کر جواب دیا۔ یار تم نے سر عفان کو دیکھا؟ آج وہ کتنے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مہر نے چہک کر کہا۔ خدا کا خوف کرو مہر، تم لیکچر نوٹ کرنے کے بجائے سر عفان کو نوٹ کر رہی تھی۔ نور نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار نور اب تم زیادتی کر رہی ہو، تم ہی بتاؤ کیا سر عفان خوبصورت نہیں ہیں؟ ویل ہیں تو، نور نے کہا۔ یہی تو میں بول رہی ہوں، مہر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ سدھر جاؤ لڑکی، شرم کرو، وہ ہمارے استاد ہیں، نور نے مہر کو شرم دلاتے کہا۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھیں کہ ان کی سینئر ان کی بات سن کر ان کے پاس آئی۔ کیوں گرلز، سر عفان کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ نور نے گھبرا کر مہر کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف۔ ارے گھبراؤ مت، میرا نام زہرا ہے، میں دراصل تمہارے پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے مڑ کر خالی ٹیبل کو دیکھا جہاں آدھی کوک کی بوتل پڑی تھی۔ اصل میں تم لوگ سر عفان کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس سے مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب ہم فریشر تھے۔ مگر ایک منٹ، ابھی تو تم لوگوں نے سر سکندر کو نہیں دیکھا۔ سر سکندر؟ ارے وہ بائیو کیمسٹری والے سر، آج کل اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے لیو پر ہیں۔ اچھا اچھا، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ کیا وہ سر عفان سے بھی زیادہ حسین ہیں؟ مہر نے پوچھا۔ ارے لڑکی کیا بات کر رہی ہو، سر عفان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، زہرا نے کہا۔ مہر اس قدر جوش میں کرسی سے اٹھی کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی گود میں نور کا اسائنمنٹ تھا جو اس نے آج لازمی سر عفان کو جمع کروانا تھا۔ یار وہ دلہن کا بھائی ہے نا، کتنا ہینڈسم ہے۔ ایک بلاگ تبصرہ شاید دلہا کی کسی کزن کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں بہت پیارا ہے، وہ لگ بھی بہت پیارا رہا تھا۔ گولڈن اور سلور کمبینیشن کی شیروانی پہنے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماتھے پر گرتے بال اس کے حسن میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ وہاں موجود لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سر جھکائے سر عفان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی مس نور، آپ کی اسائنمنٹ کہاں پر ہے؟ عفان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ دراصل سر اگر آپ مجھے تھوڑا اور وقت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، نور نے سر جھکا کر کہا۔ میں آپ کو فیور کیوں دوں مس نور، جبکہ آپ کے سامنے ہی میں نے پچھلے ہفتے سارم کو سزا دی تھی، عفان نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ مگر سر مجھے ایک بار لاسٹ چانس دے دیں، پھر دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، نور نے سر جھکا کر کہا۔ جی مس نور، آپ کو ایک چانس تو ملے گا مگر سزا کے ساتھ، عفان نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ اسائنمنٹ اب 5 بار بنانا ہوگی اور وہ سوال بھی اس میں شامل ہیں جو باقی کلاس کو معاف تھے، وہ بھی 2 دن میں۔ مگر سر صرف 2 دن میں کیسے؟ تو کیا میں آپ کی مارکس شیٹ پر 0 مارکس لگا دوں؟ عفان نے لٹ مار انداز میں کہا۔ نو سر، آئی ول ڈو اٹ، نور نے کہا۔ اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں، عفان کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رخصتی کے بعد وہ بظاہر تو پرسکون تھا مگر اس کا دل صرف اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ شادی میں ہر ایک نے اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے باپ کا فرض بہت اچھے سے نبھایا، مگر کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ آج بھائی کے دل پر کیا گزر رہی تھی جس نے ابھی ابھی اپنی بہن کو رخصت کیا تھا۔ وہ اپنے رب کا اس قدر شکر گزار تھا کہ آج اس نے اسے اور اس کی ماں کو سب کے سامنے سرخرو کر دیا تھا جنہوں نے ان سے ناتا توڑ لیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح آج پھر جیت گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے ماں کے کمرے میں چلا گیا کیونکہ آج اسے اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر سکون کی نیند لینا تھی۔ فرح بیگم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور سب کی بے انتہا لاڈلی۔ جب ان کی شادی میجر اشرف سے ہوئی تو انہوں نے خود کو بے حد بدل لیا۔ اب وہ ضد کرنے والی فرح نہیں رہی تھیں بلکہ بہت سمجھدار ہو گئی تھیں۔ ان کو اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ وہ ایک جانباز فوجی کی بیوی ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا سکندر تھا۔ بڑی 2 بیٹیوں کا نام عائشہ اور عائزہ تھا، پھر سکندر اور سب سے چھوٹی فائزہ۔ ابھی فائزہ صرف 2 سال کی تھی جب میجر اشرف کو جنگ کے لیے جانا پڑا۔ ویسے تو فرح بیگم بہت زیادہ حوصلے والی تھیں مگر نہ جانے کیوں ان کا دل ڈر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اشرف صاحب واپس تو آئے لیکن شہادت کا رتبہ لے کر۔ اس وقت سکندر صرف 10 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ تو رشتہ دار مدد کرتے رہے لیکن پھر ان کی نظریں اور ان کے طعنے فرح بیگم انا کو داؤ پر لگا سکتی تھیں۔ اسی عزم کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود لے لی۔
دن رات کی انتھک محنت اور فاقوں کی زندگی کاٹنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں ڈاکٹر تھیں اور بیٹا ایک نامور یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ فائزہ ایک نامور وکیل تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی وہ پہلے کر چکی تھیں اور آج وہ فائزہ کے فرض سے بھی سبکدوش ہو گئیں۔ ویسے تو ان کے سارے ہی بچے بہت زیادہ لائق تھے، مگر ان کی سب تکلیفوں کا اجر انہیں سکندر کی صورت میں ملا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح سکندر تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر سے اس نے ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا۔ فرح بیگم آج فخر سے یہ کہہ سکتی تھیں کہ وہ میجر اشرف کی بیوہ تھیں، وہ میجر اشرف جنہوں نے وطن کی عزت پر آنچ نہ آنے دی تھی، اور فرح بیگم نے میجر اشرف کی عزت اور انا پر آنچ نہ آنے دی تھی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ راشدہ بیگم نے کئی مرتبہ اس کو کھانے کے لیے آواز دی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نور کو ابھی تک آ رہا تھا، حالانکہ اسٹاف روم سے نکلتے ہی وہ مہر کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی۔ مہر کی بچی، اب تمہیں چین مل گیا۔ تمہارے ان خوبصورت سر افعان نے میری اچھی خاصی کلاس لی، پھر بھی ان کو چین نہیں ملا، اس لیے انہوں نے مجھے 5 بار اسائنمنٹ کرنے کے لیے دی ہے، نور نے مہر کو گھورتے ہوئے کہا۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ مہر کو جان سے مار دے، جس نے اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس کی اسائنمنٹ کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اگر مہر پہلے ہی اپنی اسائنمنٹ جمع نہ کروا چکی ہوتی اور یقیناً وہ نور کی اسائنمنٹ چھین لیتی تو یقیناً نور اس کی اسائنمنٹ چھین لیتی، لیکن اب اسے مارے بندھے خود یہ کام کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ دن رات بھی لگا دے تو بھی 2 دن میں اسائنمنٹ بنانا ناممکن ہے، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ کوشش کرے، سو اپنا کھانا پینا بھول کر شام سے بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اے لڑکی، تیرے اسکول والے تجھے کچھ زیادہ ہی کام دینے لگ گئے ہیں، راشدہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ نہیں اماں، یہ تو میری غلطی تھی جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی، اس نے بنا سر اوپر کیے جواب دیا۔ ہائے، کیا تیرے ماسٹر نے تجھے چھڑی سے مارا ہے؟ اماں نے لہجے میں فکر مندی سموئے اس سے پوچھا۔ نہیں میری پیاری اماں، نور نے مسکرا کر جواب دیا، اصل میں انہوں نے مجھے 5 مرتبہ اسکول کا کام لکھنے کو کہا ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مجھے تو لگا کہ تجھے مارا ہے، تو لکھ لیا؟ کب سے تو بیٹھی لکھ رہی ہے، راشدہ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ نور ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ نہیں اماں، ابھی تو 1 مرتبہ بھی پورا نہیں ہوا، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چھوڑ یہ موا اسکول کا کام اور اٹھ کر کھانا کھا، اماں نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اماں اسے کھانا کھلائے بغیر نہیں چھوڑیں گی، اس لیے بنا کچھ کہے کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورے 10 دن کی چھٹی کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ فرح بیگم نے ناشتہ دیتے اس کی نظر اتاری۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی ذرا سا تیار ہوتا تو اس کی نظر اتارنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ یونیورسٹی کے لیے نکل پڑا۔ پہلا لیکچر اسی کا ہوتا تھا، تو اس نے اب تک نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ایک بھی کلاس نہیں لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نئی کلاس پر اس کا برا امپریشن پڑے، اس لیے وہ جلدی جلدی اماں کو سلام کرتا گھر سے نکل گیا۔ ساری رات جاگ کر اسائنمنٹ بنانے کے بعد وہ بمشکل 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ الارم بج اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور جلدی سے فریش ہونے چلی گئی۔ ساری رات محنت کے باوجود بھی اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب باقی کی اسائنمنٹ وہ لائبریری میں بیٹھ کر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے نکل کھڑی ہوئی، کیونکہ اگر اس کی بس چھوٹ جاتی تو اسے رکشے کے اضافی پیسے بھرنے پڑتے۔ سکندر کب سے تنگ گلی میں سے اپنی بائک گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اماں کو کتنی مرتبہ کہا تھا کہ اب یہ محلہ چھوڑ کر کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جائیں، مگر اماں یہ محلہ اور گھر چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ تھیں۔ اس لیے تو گنجائش ہونے کے باوجود بھی اس نے اب تک گاڑی نہیں خریدی تھی۔ وہ اپنی کوشش سے شدید کوفت کا شکار ہو چکا تھا اور سونے پر سہاگا کہ اس کی بائک کا ٹائر کھڈے میں اڑ گیا۔ اس نے اپنی بائک کو زور زور سے ریس دینا شروع کیا۔ اپنی اس حرکت پر وہ خود بھی جھنجھلا گیا۔ تبھی اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک لڑکی عجیب نظروں سے اسے دیکھتی گزر رہی تھی، جیسے وہ کوئی جوکر ہو۔ اللہ اللہ کر کے اس کی بائک کھڈے سے نکلی تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ نور کو کب سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بس اسٹاپ پر پہنچی تھی۔ بس میں سوار ہو کر اس نے شکر کا سانس لیا، مگر سائیڈ مرر میں اسے پیچھا کرنے والے انسان کو دیکھ کر اس کے حواس گل ہونے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔
اسے ممانی کی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے کل اماں کو کی تھیں۔ اے راشدہ، میں نے سنا ہے کہ تیری لڑکی یونیورسٹی جانے لگ گئی ہے، دھیان رکھنا کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور اماں نے کتنے مان سے کہا تھا، مجھے اپنے خدا اور اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ میری بیٹی نور ہے، اس لیے مجھے اس سے شر کی امید نہیں۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ بس جب یونیورسٹی کے سامنے رکی تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ بائک والا وہاں نہیں تھا۔ نور نے شکر کا سانس خارج کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے لائبریری کی طرف چل دی۔ وہ صبح جب سے آیا تھا، اسٹاف روم میں بیٹھے سب ٹیچر صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کی تعریف کر رہے تھے۔ اب تو اس کو بھی نور حیات سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر ذہین لڑکی کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی اس نے سب ٹیچرز کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ لیکچر کی بیل ہونے پر وہ اسٹاف روم سے اٹھا اور کلاس روم کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام پروفیسر سکندر ہے اور میں آپ سب کو بائیو کیمسٹری پڑھاؤں گا۔ پرسنل ریزن کی وجہ سے میں کچھ دن سے لیو پر تھا اور آج میری آپ لوگوں کے ساتھ پہلی کلاس ہوگی۔ چلیں اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کروائیں۔ سب اسٹوڈنٹس نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ جب سب اسٹوڈنٹ تعارف کروا چکے تو اس نے پوچھا، آپ میں سے نور حیات کون ہے؟ اس کی بات پر مہر کھڑی ہو گئی اور اس نے اس کو بتایا کہ نور 2 دن کے لیے لیو پر گئی ہے۔ اوکے چلیں کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، سکندر نے سنجیدگی سے کہا اور پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی ہر طرف بس سکندر سکندر سن رہی تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی تب بھی اس کے ساتھ والی لڑکیاں بول رہی تھیں کہ آج سر سکندر واپس آ گئے ہیں۔ اس سکندر نامے پر اب وہ کوفت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ اکتا کر کینٹین میں آ گئی، تبھی اسے اپنی طرف مہر آتی دکھائی دی۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اب مہر سے تھوڑی دیر بات کر کے وہ تازہ دم ہو جائے گی۔ ارے نور، تم یہاں؟ تم تو 2 دن کے لیے لیو پر گئی تھی نا، تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی؟ مہر نے ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی سانس تو لو، بتاتی ہوں، نور نے مسکرا کر کہا۔ مجھے ذرا لائبریری سے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں آج یونیورسٹی آ گئی، مگر میری اسائنمنٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس لیے میں آج کوئی بھی لیکچر نہیں لوں گی۔ نور نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں اچھا ہو گیا کہ تم آج آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آج پہلی کلاس سر سکندر کی تھی، یار میں کیا بتاؤں، وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ نور نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ مہر میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، صبح سے سکندر نامہ سن کر میرا سر درد کرنے لگا ہے، اب اگر تم نے یہ چالو کیا تو تم جان سے جاؤ گی، نور نے نہایت لٹ مار انداز میں اسے جواب دیا۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر مہر نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اوکے بگڑے تیوروں کی رانی، نہیں کرتی سر سکندر کی بات، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کس قدر حسین ہے، مہر اپنی عادت کے مطابق ایک دم جوش سے بولی۔ نور نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو مہر کسی بچے کی طرح اپنے منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ نور اس کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ سر عفان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نور کو سزا دی ہے، سر علی نے عفان سے پوچھا۔ عفان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور بولا، جی ہاں، وہ اس کی پہلی غلطی تھی، اگر اس کو پہلی دفعہ ہی چھوڑ دیا جاتا تو شاید وہ آئندہ بھی غلطی کرتی۔ ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ کلاس کے سب سے ہونہار طالبہ ہے، اس لیے اگر اسے پہلی بار چھوڑ دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، سر علی نے کہا۔ سکندر ان کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ سر ہونہار طالبہ ہے اسی لیے تو میں نے اس کو سزا دی ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور اسٹوڈنٹ ہوتا تو شاید میں اس کو معاف بھی کر دیتا، سر عفان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سکندر نے دل میں عفان کی بات کی تائید کی تھی۔ سارا دن یونیورسٹی میں اسائنمنٹ بنانے کے بعد وہ صبح والا واقعہ بھول چکی تھی۔ جب اس نے اسی بائک والے انسان کو دوبارہ پیچھا کرتے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ خوف اس پر نئے سرے سے طاری ہو گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے سوچا وہ کیوں نہ اماں کو ساری بات بتا دے، پھر اس نے یہ سوچ کر بات نہیں کی کہ پہلے اسے تصدیق کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہو اور وہ انسان اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اگلی صبح جب وہ گھر سے نکلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پھر سے اس کا پیچھا کر رہا ہو، اب تو اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اسائنمنٹ بنانے میں اس قدر کھو گئی کہ صبح والا واقعہ پھر سے بھول گئی۔ اللہ اللہ کر کے اس نے اسائنمنٹ پوری کی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ اسائنمنٹ جمع کروا سکتی تھی اور نہ ہی بس میں سوار ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی بس کب کی نکل چکی تھی۔ وہ اکیلے گھر جانے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔
جب توقع کے برعکس کوئی اس کے پیچھے نہ آیا تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ آج بے شک وہ گھر جا کر اپنی نیند پوری کرنے والی تھی، کیونکہ 2 دن کی انتھک محنت کے بعد اس نے اپنی اسائنمنٹ پوری کر لی تھی۔ سکندر، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، فرح بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یقین جانیں اماں، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ تو بنانے سے ہی بنتا ہے بیٹا، فرح بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ میری پیاری اماں، جیسے ہی میرا ارادہ بنا تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن تب تک آپ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کیجیے، اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ فرح بیگم نے پھر اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ صبح اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اماں کو بتائے کہ نہیں۔ اس نے بہت ہمت مجتمع کر کے اماں سے بات کرنے کی ٹھانی۔ پھر جب اس نے اماں کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اماں کو بعد میں بتانے کا ارادہ کرتے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ آج پھر وہ مسلسل اسی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کو پہلے ہی یونیورسٹی سے دیر ہو چکی تھی، اب وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ انسان اس کا پیچھا یونیورسٹی تک کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ انسان اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کلاس کے قریب پہنچ گئی، وہ تب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے مکمل ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس انسان کو نہیں چھوڑے گی۔ آخرکار وہ اپنی کلاس میں ہے اور اس کی کلاس کے اسٹوڈنٹس اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو ہر کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ چپ چاپ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ انسان کلاس میں داخل نہ ہو، لیکن خوف سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں جب وہ انسان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کلاس ہنوز خوشگپیوں میں مصروف تھی، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ پوری کلاس میں نظریں گھما رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارا۔ تم ذلیل انسان، میں تمہیں 3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں۔ پہلے تو تم صرف پیچھا کرتے تھے اور آج میری کلاس میں بھی گھس آئے ہو۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی، ساری کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسی وقت کلاس میں مہر داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ مہر نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا، لیکن پھر ایک دم کلاس کا منظر دیکھ کر وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تمام اسٹوڈنٹس حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اسٹیج کے بالکل درمیان سر سکندر اور نور کھڑے تھے۔ مہر ابھی تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم پیچھے سے آواز آئی، نور، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے سر سکندر کو تھپڑ مار دیا؟ نور کی آنکھوں میں حیرانی امڑ آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور سکندر کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی، سجنی، میں ہارا تجھ سے۔ آپ سر سکندر ہیں؟ نور نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ سکندر کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ آؤٹ، نکل جاؤ اس کلاس سے۔ سکندر بولا نہیں، چلایا تھا۔ وہ آنسو بہاتی کلاس سے نکل گئی۔ شرمندگی اس پر اس وقت اتنی زیادہ طاری تھی کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا باہر کی طرف بھاگی۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سکندر بھی وہاں نہیں رکا۔ وہ دروازے کو پوری قوت سے بند کرتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کو سیدھا اماں کے پاس جانا تھا، کیونکہ اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس واقعے کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ مہر بھی کئی مرتبہ اس سے ملنے آ چکی تھی، وہ کسی سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اماں کو اپنی بیماری کا بہانہ بنایا۔ اماں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، سکندر نے جیسے دھماکہ کیا۔ فرح بیگم حیران ہو گئیں کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے، مگر وہ خوش بھی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جلد ہی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اماں، لڑکی میں دیکھ چکا ہوں۔ فرح بیگم حیران رہ گئیں، مگر اپنے بیٹے کی خوشی میں وہ خوش تھیں۔ اب وہ ان کو اپنی ساری شرطیں بتا رہا تھا۔ آج صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ شام میں اماں اس کے پاس آئیں تو وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ نور، میری پیاری بیٹی، اللہ نے میری سن لی۔ تیرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ رشتے کے بارے میں سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کچھ بول نہ پائی۔ اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ پہلے بھی ایک غلطی کر چکی تھی، سو اب اس نے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے۔ اماں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ شرط یہی تھی کہ نکاح ابھی ہوگا 2 دن میں اور رخصتی ڈگری ختم ہونے کے بعد۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی آسان نہیں ہونے والی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں نے اس کو بتایا کہ سکندر اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سکندر نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس کے نرم ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یہی وہ ہاتھ ہے نا جس سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب اپنے اسی ہاتھ سے تم میرے گال کو سہلاؤ گی۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کم آن، جلدی کرو، ابھی تو صرف ہاتھ سے سہلانے کا کہا ہے مگر۔ اس کی ذو معنی بات پر نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً ہی سکندر کے حکم کی تعمیل کی۔ سکندر اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گڈ گرل، اب سے تمہیں میری ساری باتیں ماننا ہے۔ اب غور سے سنو۔ تمہیں اس گھر سے میرے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم صبح صرف میرے ساتھ یونیورسٹی جا سکتی ہو۔ اگر میرے بغیر تم نے کہیں جانے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانکیں توڑ دوں گا۔ نور کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ارے تم اتنی جلدی رونے لگ گئی، ان آنسوں کو سنبھال کر رکھو، تمہارے بہت کام آئیں گے، سکندر نے چبھتے لہجے میں کہا۔ وہ سکندر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے اس کو دیکھا جس پر سکندر کہکا لگا گیا، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر انتقام کی مہر ثبت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح تمہیں یونیورسٹی کے لیے لینے آؤں گا، تیار رہنا، تیکھے لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کی کتنی دیر بعد تک وہ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتی رہی، وہ لمس جو انتقام کی شدت سے بھرا ہوا تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرے۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ساری رات اس نے خود ساختہ اذیت میں کاٹی تھی۔ اپنے چھوٹے سے گھر کے نہایت معمولی کمرے میں وہ آج بے بسی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جو اس کے سکون کی واحد پناہ گاہ تھی، اور آج اس کو سب سے زیادہ گھٹن اپنے اسی کمرے میں ہو رہی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ وہ کسی کے انتقام کا نشانہ بنتی۔ اب اسے صرف صبر کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف صبر ہی اسے سرخرو کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیند سکندر کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ ایک بار پھر جو اس نے چاہا تھا حاصل کر لیا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے لیٹا آگے کا لاحیہ عمل تیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ چمک جیسی بھی تھی مگر انتقام کی تو ہرگز نہ تھی۔ سارا پلان تیار کر لینے کے بعد اب وہ پرسکون ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ نور حیات سے نور سکندر تک کا سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے خیال میں نور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے نور کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ اماں اس کو 2-3 مرتبہ جگا کر جا چکی تھیں مگر وہ ڈھیٹ بن کر لیٹی رہی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سکندر کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود ہی چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا مگر وہ بھول گئی تھی کہ سامنے والا سکندر ہے۔ ارے واہ اماں، دیکھو آج بھائی کچھ زیادہ ہی اہتمام سے تیار ہوئے ہیں، فائزہ نے سکندر کو چڑھاتے ہوئے کہا، مگر آج سکندر چڑھنے کے بجائے مسکرا دیا۔ فائزہ نے حیران ہوتے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ اس نے ہمیشہ سکندر کو سنجیدہ ہی دیکھا تھا مگر آج اس کے چہرے کی رونق الگ تھی۔ فرح بیگم نے بھی اس کی خوشی کو محسوس کیا اور جلد ہی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ زندگی بھر تکلیفیں جھیلنے کے بعد اب انہیں یقین تھا کہ دائمی خوشیاں ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، ماں کے سامنے دعا کے لیے سر جھکاتا بولا۔ فائزہ ابھی بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی فائزہ کے بالوں کی پونی کو ہلکا سا کھینچتے ہوئے وہ خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ نور کے گھر کے سامنے بائک روکتے ہوئے اس کے چہرے کے نرم تاثرات یک لخت سخت ہو گئے۔ جب وہ اندر آیا تو راشدہ بیگم نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اس کو چائے پیش کر کے نور کو بلانے کمرے میں گئیں۔ نور نے انہیں طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ سکندر پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کچھ بہانہ کرے گی، اس لیے راشدہ بیگم سے اجازت لے کر خود اسے بلانے چلا گیا۔
جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ چادر منہ تک تانے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم بولی، اماں چلا گیا وہ خڑوس؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، تمہیں لیے بغیر تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ سکندر کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، بالکل ایسے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، سکندر نے اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر خوف سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نور اگر تم نہ اٹھی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ نور فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس عذاب سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہے، اس لیے جلدی سے فریش ہونے چلی گئی، مگر جانے سے پہلے وہ اپنے دل میں اسے القابات سے نوازنا نہ بھولی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اماں کے ساتھ بیٹھا نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے اس قدر میٹھے لہجے کو سن کر بالکل حیران رہ گئی، کس طرح اپنی باتوں سے اماں کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ نور بڑبڑائی۔ نور کے اس طرح بڑبڑانے پر سکندر نے ایک چبھتی نظر اس پر ڈالی۔ وہ راشدہ بیگم کو سلام کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اچھا اماں میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ نور مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بائک چلا نہیں اڑا رہا تھا۔ نور مشکل سے ہی خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ اس کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ رو کر اس شخص پر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو لڑکی، سکندر نے گرج دار لہجے میں کہا، جس طرح تم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے تماچا مارا تھا، اسی طرح تمہیں پوری کلاس کے سامنے مجھ سے معافی مانگنا ہوگی، اور ایک بات اور یاد رکھنا، یونیورسٹی میں کسی کو بھی ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بائک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اب یہاں سے تم پیدل جاؤ گی۔ سکندر نے اس کو یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر اتار دیا۔ یہاں سے اس کا ڈپارٹمنٹ کافی دور تھا، جبکہ اس کی بس تو اسے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اتارتی تھی، مگر میرا ڈپارٹمنٹ یہاں سے کافی دور ہے، نور نے معصوم شکل بناتے کہا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے، لٹ مار انداز میں کہتا وہ بائک ایک جھٹکے سے سٹارٹ کرتا اس سے کافی آگے نکل گیا۔ اس کی صفائی پر نور دل ملا کر رہ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے ڈپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ سکندر جو لیکچر دے رہا تھا ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یس کم ان، سکندر نے کہا۔ مس نور آپ 20 منٹ لیٹ ہیں اور آپ آئی بھی پورے 1 ہفتے بعد ہیں۔ آپ جیسے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ آئی ایم سوری سر، نور نے سر جھکا کر کہا۔ چلیں سوری کی کوئی بات نہیں ہے، سکندر نے نرم لہجے میں کہا۔ نور اس کے دوگلے پن پر اس کو گھور کر دیکھ کے رہ گئی۔ بٹ آئی ایم ریئلی سوری سر، نور نے ایک مرتبہ پھر کہا۔ سوری کس بات کے لیے بچے؟ سکندر نے انجان بنتے پوچھا۔ سر وہ اس دن جو غلط فہمی میں، نور نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں بچے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ ایک غلط فہمی تھی، اس لیے میں نے اس کا بالکل بھی غصہ نہیں کیا۔ ویسے بھی بچے تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ایک استاد کبھی بھی اپنے شاگرد سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ سکندر کی بات پر پوری کلاس میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ سر سکندر کتنے اچھے ہیں، پوری کلاس ان سرگوشیوں سے گونج رہی تھی۔ نور نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم کتنے مکار ہو۔ سکندر نے کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں تو ایسا ہی ہوں۔ چلیں مس نور، اب آپ اپنی جگہ پر چلی جائیں، نہایت نرم لہجے میں کہتا ہوا وہ واپس لیکچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور دل ملا کر رہ گئی اور مرے مرے قدموں سے اپنی سیٹ کی طرف چل دی۔ نور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مہر نے اس سے پوچھا۔ نور بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں کافی بہتر ہے، نور اپنے تاثرات پر قابو پاتے فوراً بولی۔ نور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بات سے مہر شک میں مبتلا ہو۔ اچھا اب صرف باتیں کرتی رہو گی یا مجھے کچھ کھلاؤ گی؟ نور اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی۔ وہ اس وقت کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہاں ہاں چلو، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، صدا کی بھوکی مہر نے کہا۔ نور نے شکر کا سانس خارج کیا اور مہر کے پیچھے چل دی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی آئی تھی، اس لیے کام کا بوجھ بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کو ایک ساتھ پورے 7 اسائنمنٹ جمع کروانے تھے۔
کام زیادہ اور دن کم تھے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار لیکچر کی وجہ سے اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ لاسٹ لیکچر کے ختم ہوتے ہی اس کے موبائل پر میسج کی رنگ ٹون گونج اٹھی۔ جہاں میں نے تمہیں صبح ڈراپ کیا تھا وہیں پر آ جاؤ۔ سکندر کا میسج دیکھ کر اس کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ نہیں، میں بس پر چلی جاؤں گی، نور نے جوابی میسج سینڈ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے پاس انکار کی گنجائش ہے؟ سکندر کے میسج نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ مہر کو خدا حافظ کر کے اپنی منزل کی جانب چل دی۔ تم ایک نہایت کم عقل لڑکی ہو۔ وہ پوری پسینے میں بھیگی وہاں پہنچی تھی کہ سکندر نے تلخ لہجے میں اس سے کہا، تمہاری وجہ سے مجھے یہاں کتنی دیر انتظار کرنا پڑا۔ میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ خود ہی ٹائم پر یہاں آ جانا۔ یہ تو بھول ہی جاؤ کہ تمہیں بس میں جانے کی اجازت ملے گی، سکندر نے لٹ مار انداز میں کہا۔ نور اپنی عادت کے برعکس خاموش کھڑی رہی۔ چلو اچھا ہے، تمہاری بولتی ابھی سے بند ہو گئی، سکندر نے اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کہا۔ جاہل، بدتمیز، ذلیل، کمینہ، تمہیں کیا لگتا ہے میں چپ ہوں؟ نہیں، میں چپ نہیں ہوں۔ تم اور تمہاری یہ کھٹارا بائک، تم دونوں نہایت فضول ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری اس بائک سے۔ نور سر جھکائے کھڑی سکندر کو دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ اے لڑکی، میں تمہارے انتظار میں یہاں سارا دن کھڑا نہیں رہ سکتا، سکندر نے نہایت تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ سکندر کو گھورتی ہوئی بائک پر بیٹھ گئی۔ باقی سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اگر کل صبح بھی تم نے آج کی طرح دیر کی تو میں تمہیں چھوڑ کر یونیورسٹی چلا جاؤں گا۔ یقیناً تم اور چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتی، سکندر ڈٹائی سے بولا۔ نور نے ایک اسپاٹ نظر اس پر ڈالی اور بنا کچھ بولے گھر کے اندر چلی گئی۔ سکندر بھی مسکراتے ہوئے بائک زن سے بگا لے گیا۔ نور کے مڈ ٹرم کے امتحانات شروع ہونے والے تھے، اس لیے اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز کر دی۔ دن رات ایسے گزر رہے تھے۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بات پر اس کی اچھی خاصی بے عزتی کیا کرتا۔ پہلے تو یہ سلسلہ صرف گھر یا سفر کے دوران ہوتا، مگر پھر اس نے کلاس میں بھی اس کی اچھی خاصی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ وہ اسے عجیب الٹے اور گھما کر سوال پوچھا کرتا۔ اس کے سوالوں کی نوعیت ایسی ہوتی کہ نور کو لگتا کہ یہ صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم نومبر میں پیدا ہوئے تو بتاؤ نومبر میں ہی کیوں ہوئے، دسمبر میں کیوں نہیں؟ کبھی کبھی اگر اس کے ذہن میں جواب آ جاتا تو گھنٹوں بحث چلتی، مگر انجام وہی ہوتا کہ اس نے غلط جواب دیا ہے، اور اگر وہ کسی سوال کا جواب نہ دے پاتی تو جواب آتا کہ ذہین ہونا ہی کافی نہیں، فائدہ کیا ایسی ذہانت کا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکیں۔ اور اس کی توقع کے عین مطابق اس کے امتحانات بہت اچھے ہوئے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ سکندر کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ سنو لڑکی، آج تمہارا بائیو کیمسٹری کا پیپر تھا نا، کیسا ہوا؟ بہت اچھا، وہ ایک دم جوش سے بولی۔ اس بات کا فیصلہ تم نہیں، میں کروں گا، اور یہ بات کی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں کوئی رعایت دوں گا، سکندر نے نہایت طنز بھرے لہجے میں کہا۔ سر، مجھے آپ سے اس قسم کی کوئی توقع نہیں ہے، نور نے بھی اسی کے لہجے میں کہا۔ نور کا طنز بھرا جملہ سن کر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اوہ، تو اب مینڈکی کو بھی زکام ہوا ہے، سکندر نے لٹ مار انداز میں کہا۔ اللہ جانے اس خروس کو لیکچرار کس نے بنایا، حالانکہ یہ تو ہمارے محلے کا چوکیدار بننے کے بھی لائق نہیں، نور نے اس کی پشت کو گھورتے سوچا۔ اتنے میں سامنے ایک کھڈا آیا۔ وہ ایک دم بائک سے اچھلی۔ اگر اس نے بروقت سکندر کا کندھا نہ پکڑا ہوتا تو وہ ضرور اچھل کر نیچے گر جاتی۔ یہ لڑکی، اپنی حد میں رہو، ایسی چیپ حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ ان سب حرکتوں سے بہتر تھا کہ تم پڑھائی کر لیتی، یہ سب کر کے تم پیپر میں پاس نہیں ہو سکو گی، سکندر نے نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ نور کو اس کے انداز میں نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بدتمیز تھا، خڑوس تھا، ضدی تھا، مغرور تھا، مگر وہ اس قدر گھٹیا انسان تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ اتنی بے مول نہ تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا اسے اس طرح ملتی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار ایک آنسو اپنی بے مائگی پر اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ وہ چپ ہو گئی تھی، بالکل کسی بے جان پتھر کی طرح۔
جو سڑک کے کنارے پڑا بے بسی سے اپنی کم حیثیتی کا تماشا دیکھتا ہے۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ راشدہ بیگم جانتی تھیں کہ آج اس کا آخری پرچہ تھا اور جب بھی اس کا آخری پرچہ ہوتا وہ اسکول سے بہت خوشی خوشی واپس آتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ایسا کچھ تھا کہ راشدہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ ابھی اماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی اماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں کئی دفعہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھیں مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ آخر کار اماں نے تنگ آ کر سکندر کو فون کر دیا۔ وہ بھی ٹھیک 5 منٹ بعد ہی حاضر ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نور، دروازہ کھولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ نور کے کانوں میں یہ آواز ایسے پڑ رہی تھی جیسے کسی نے زہر پھونک دیا ہو۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جسے وہ اس وقت نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بنا سکندر کی طرف دیکھے کچن میں چلی گئی۔ اماں بھی فوراً اس کے پیچھے آئی تھیں۔ اماں، آپ نے انہیں کیوں بلا لیا خواہ؟ میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں دوائی لے کر سو گئی۔ انہیں خواہ ہی زحمت ہوئی ہوگی۔ تو میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی نور۔ میرا دل ڈر گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی جو اس وقت ہماری مدد کو آتا۔ میں ٹھیک ہوں اب اماں، آپ ان کو واپس بھیج دو۔ لڑکی، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے۔ اب میں ایسے بچے کو کھانا کھائے بغیر نہیں بھیج سکتی۔ مگر اماں، کھانا تو ان کے گھر بھی بنا ہوگا نا۔ نور، تو نہیں سمجھتی، یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جو وہ یہاں سے کھا کر جائے گا وہ اس کا نصیب ہوگا۔ تو اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی تو نور کی بے بسی تھی کہ اب وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مڈ ٹرم کے پیپر کے بعد انہیں پورے 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ نور نے اسے اپنی خوش قسمتی قرار دیا تھا۔ وہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں مہر کو بھی قصوروار مان رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اس دن نور کی اسائنمنٹ خراب نہ کرتی تو سر سکندر کو پہلے ہی دیکھ چکی ہوتی اور اس طرح غلط فہمی میں آ کر ان کو پوری کلاس کے سامنے تماچا نہ مارتی۔ اور قصور جس کا بھی تھا، لیکن محض غلط فہمی میں اٹھائے ہوئے اس قدم کی سزا اس قدر بھیانک تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آج پورے 1 ہفتے بعد بہت پرجوش ہو کر یونیورسٹی آئی تھی۔ جانے کیا تھا، آج تو سکندر نے اس پر کوئی طنز بھی نہیں مارا تھا۔ مگر اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو سارا دن باقی تھا۔ آج ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا۔ وہ اپنے رزلٹ کے لیے نہایت پرجوش تھی۔ اس کا رزلٹ اس کی توقع کے بالکل عین مطابق آیا تھا۔ اس نے تمام مضامین میں شاندار نمبر حاصل کیے تھے سوائے بائیو کیمسٹری کے۔ یہ بات اس کے لیے بالکل بھی نئی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ نور، آپ جانتی ہیں آپ کی ذہانت کے قصے سن سن کر میں نے آپ سے توقعات وابستہ کی تھیں، مگر آپ کا یہ نہایت بکواس رزلٹ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ سکندر نے نرم مگر طنز بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری سر، میں آئندہ زیادہ محنت کروں گی، نور نے سر جھکا کر کہا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب سکندر کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گی۔ وہ اس شخص کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتی جس سے وہ دوبارہ اس کی تذلیل کرتا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور چپ رہنے لگی۔ اب تو مہر کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے نور؟ جب سے تم چھٹیوں سے واپس آئی ہو بہت بدل گئی ہو۔ مہر نے آخر کار تنگ آ کر اس سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں مہر، بس پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے۔ میرے خیال میں تمہیں بھی اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے، نور نے بے حد عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اصل میں اس نے اپنے اوپر بے نیازی کا کھول چڑھا لیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دن بہ دن وہ اپنا اعتماد کھوتی جا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنا سارا دھیان پڑھائی کی طرف لگا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی ذرا سی بھی اثر انداز ہو۔ مہر بھی اس کی توجہ نہ پا کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ راشدہ بیگم نے بھی اس کی سنجیدگی کو محسوس کیا تھا۔ یہ ان کی وہ بیٹی تو نہ تھی جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکراتی رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ نور، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ آخر ایک دن تنگ آ کر انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ نہیں اماں، کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، نور نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ادھر آ میرے پاس، اماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ چل کر بیٹھ گئی۔ نور، میری بچی، تو پہلے تو ایسے نہ تھی۔ پہلے اگر تجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے میرے پاس آتی تھی۔
جب تک تو اپنے دل کی بات مجھ سے نہ کر لیتی چین سے نہ سوتی۔ اماں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں نور، جب سے تیرا نکاح ہوا ہے تو تب سے ایسی ہو گئی ہے۔ میری بچی، تجھے جو مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ اماں کی بات سن کر ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اماں سے کچھ نہیں چھپائے گی۔ اس نے ساری بات شروع سے لے کر آخر تک اماں کو بتا دی۔ اماں، وہ شخص مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا، بلکہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اماں اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ تجھ سے کس نے کہا وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا؟ وہ ماں کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اماں نے بے حد اطمینان سے کہا۔ نہیں اماں، وہ بہت چالاک آدمی ہے، اس نے آپ کو جھوٹ بولا ہے۔ نور ریحانسی ہو کر بولنے لگی۔ پر مجھے اس نے کچھ نہیں کہا۔ ماں کا اطمینان برقرار تھا۔ نور الجھن بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اماں اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی اور پھر اطمینان سے بولی۔ دیکھ نور، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے سے جڑے رشتوں سے پیار نہ کرتا ہو۔ پیار تو انسان کی فطرت میں ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا سوائے پیار کے۔ فطرت اس میں پیار ڈال کر بھیجتی ہے۔ جس طرح وہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتے ہی کھلکھلا اٹھتا ہے، یہی پیار کا ثبوت ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اس لیے پیار ہر ایک انسان میں ہے، اور تو جانتی ہے پیار کی اگلی منزل محبت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ تو نے کہا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں محبت تھی، تبھی تو اس کے متضاد نفرت آئی۔ اب یہ تجھ پر ہے کہ تو اس نفرت کا ماتم منائے گی یا اس کے پیچھے پوشیدہ محبت کو تلاش کرے گی۔ مگر اماں، وہ انتقام؟ نور کی جیسی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر تو اس انتقام کی آگ سے خوف زدہ ہے تو اس کو اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت بنا لے، اماں نے کہا۔ مگر وہ کیسے؟ نور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ تجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو خود کو اس قابل بنا کہ لاکھ چاہ کر بھی وہ تجھ میں ایک معمولی غلطی بھی نہ نکال سکے۔ اماں سے بات کر کے جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی، اور یقیناً آج بہت عرصے بعد وہ پرسکون نیند سونے والی تھی۔ صبح یونیورسٹی آتے ہی اس نے سب سے پہلے سر عفان کو اپنی اسائنمنٹ جمع کروائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو پچھلی مرتبہ کی طرح سزا ملے۔ لیکچر کے بعد وہ اسٹاف روم کی طرف چل دی کیونکہ اسے کچھ سوالوں میں ڈاؤٹ تھا۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہونے والی تھی، اندر سے آتی آوازوں نے اس کے وہیں قدم روک دیے۔ سر عفان، کیا یہ اسائنمنٹ نور کی ہے؟ سکندر بولا۔ جی ہاں، انہی کی ہے، سر عفان نے جواب دیا۔ سر، کیا آپ نے اس کو اچھی طرح چیک کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اس قابل نہیں لگی کہ اسے فل مارکس دیے جائیں، سکندر نے طنز آمیز لہجے میں کہا۔ اور یہ سنتے ہی نور غصے سے لال ہو گئی، کیونکہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے اسائنمنٹ کو بنانے میں کتنی محنت کی تھی۔ اس کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اب سچ میں وقت آ گیا تھا جب وہ اس انتقام کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بناتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے ہرا دو گے؟ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ میری زندگی ہے، اس کو میں اپنے اصولوں کے ساتھ جیوں گی۔ اب میں تمہیں وہ بن کر دکھاؤں گی کہ تم چاہ کر بھی مجھ میں ایک معمولی سی کمی یا غلطی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ یقیناً اب کھیل کی بساط پلٹنے والی تھی۔ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر اس نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ ٹائم ٹیبل بنانے کا تھا۔ اس نے اپنی نیند کا ٹائم صرف 4 گھنٹے رکھا، اپنی سب کتابوں کو ترتیب دی، جو سب سے کم پڑھتی تھی ان کو الگ کر دیا۔ یہ سب کر لینے کے بعد اس نے سکندر کو فون کیا۔ کہاں ہو سکندر؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیوں خیریت؟ آج اچانک فون کیا تم نے؟ وہ اس کے اس طرح فون کرنے پر حیران ہوا تھا کیونکہ اسے ہمیشہ راشدہ بیگم فون کرتی تھیں۔ نور نے کبھی اس کو فون نہیں کیا تھا۔ ہاں، مجھے پبلک لائبریری جانا ہے، تم لے جاؤ گے یا میں خود چلی جاؤں؟ نور نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔
ہاں میں لے جاؤں گا، مگر ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں۔ یہ بات تو تم صبح بھی کر سکتی تھیں، سکندر نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں سکندر، مجھے ابھی جانا ہے۔ نور اپنی بات پر اٹل تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کو سکندر کہہ کر پکارا تھا، ورنہ وہ اس کو صرف سر یا سر سکندر کہہ کر پکارتی تھی۔ آج اس کے لہجے میں کچھ الگ بات تھی، ایسا جو اس کو حیرانی میں ڈال رہا تھا، وہ جو ہمیشہ اس کے لہجے میں چاہتا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ سکندر نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں لگتا میرا لہجہ خراب ہے۔ نور کا اطمینان برقرار تھا۔ بس مجھے کچھ کتابوں کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو میں اماں کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ سکندر نے مسکرا کر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ انتظار کرو، میں آتا ہوں، مگر میرے بغیر جانے کا سوچنا بھی مت، انجام سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ نور کو اس کا انتظار کرتے ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران وہ ایسے بہت سے سوال تلاش کر چکی تھی جو اس کو کلاس میں پوچھنا تھے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ آیا تو اس نے اماں سے اجازت لینے کے بعد اس کے ساتھ چل دی۔ لائبریری جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ یونیورسٹی کی لائبریری سے کتابیں نہیں لے سکتی تھی تم؟ سکندر نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ ہاں لے سکتی تھی وہاں سے، مگر وہاں انٹرنیشنل کتابیں نہیں ہوتی۔ نور کا اطمینان برقرار تھا۔ اس پر سکندر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ جلدی بیٹھو، حکم دیا گیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ فوراً ہی بیٹھ گئی۔ اس کی توقع کے برعکس سکندر نے اس کو کتابیں ڈھونڈنے میں مدد کی تھی، بلکہ اس کو خود سے مشورہ بھی دے رہا تھا کہ اس کو کس آتھر کی بک لینی چاہیے۔ گھر پہنچ کر نور نے مروتاً بھی اس کو اندر آنے کی دعوت نہ دی، مگر سکندر بھی ڈھیٹ بنا خود ہی اندر آ گیا۔ سلام اماں، راشدہ بیگم کو سلام کرتا وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ کتنے دنوں بعد چکر لگایا۔ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی اور تم کھانا کھا کر جاؤ گے، بلکہ میں تمہاری اماں اور فائزہ کو بھی یہیں بلا لیتی ہوں۔ وہ ناک سکوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے آتی باتوں کی آوازوں سے اور مسکراہٹ کو سن کر وہ دل ملا کر رہ گئی۔ کیسا دوگلا شخص ہے، اس نے سوچا۔ بہت دیر بعد اس کے چلے جانے کے خیال سے وہ باہر آئی تو اس کو وہی باہر کرسی پر بیٹھا دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ اس نے اماں کو تلاش کیا، اماں کہیں بھی نہ تھی۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا، لیکن وہاں بھی نہ تھیں۔ آخرکار مجبوراً اسی سے پوچھنا پڑا، اماں کہاں ہے سکندر؟ سکندر نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میری مدد کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سکندر ایک دم کرسی سے اٹھا۔ تمہاری اماں تو میری اماں کو کھانے کی دعوت دینے گئی ہیں، اور کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، قریب، بے حد قریب، اتنا کہ وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ نور نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اس قدر قربت سے وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ اس کی وہ ساری خود اعتمادی جو شام سے اس کے اندر آن بسی تھی، ایک دم کہیں ہوا ہو گئی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کرتی اس نے ایک دم گھبرا کر آنکھیں مینچ لیں۔ کچھ دیر بعد جب حواس قابو ہوئے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا، اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، ویسے ہی کرسی پر جیسا اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نور کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کوئی خواب یا حقیقت؟ نور گھبرا کر جلدی سے اندر کی طرف بھاگنے لگی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں مڑا اور وہ ایک دم سے پیچھے کی طرف اچھلتی ہوئی کھڑکی سے جا لگی، ایسے جیسے اسے پیچھے سے کسی نے کھینچ لیا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بالوں کی چوٹی کا ایک سرا کھڑکی کے کنڈے میں ایسے اڑایا گیا تھا کہ وہ چلنے لگے تو دھڑام سے پیچھے آن گرے۔ وہ ایک دم درد سے کراہ اٹھی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو سکندر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا درد بھول گئی اور اس کی ہنسی میں کھو گئی۔ آپ کی ہنسی، اس کی ہنسی اس قدر خوبصورت تھی جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب ہو۔ وہ کھو گئی تھی اس کی ہنسی میں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ اتنے میں راشدہ بیگم اور فرح بیگم فائزہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں۔ سب ابھی تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ نور بے حد شرمندہ ہو چکی تھی، سو وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ پھر ایک نئے عزم کے ساتھ تیار تھی۔
وہ بدل چکی تھی، اب اس کو سب کو بتانا تھا۔ سر، مجھے کچھ ڈاؤٹس ہیں، نور نے بلند آواز میں کہا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی پوچھئے۔ اور پھر نور کا بدلہ انداز ساری کلاس نے محسوس کیا۔ نور نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک الگ تاثر تھا، وہ اس کو کوئی نام نہ دے سکی۔ کیا وہ جلن تھی؟ وہ جو بھی تھا کچھ الگ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے تاثرات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ بدل گئی تھی یا پھر یہ سکندر کا وہم تھا؟ وہ پورے ایک ہفتے سے اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کا ہر انداز الگ تھا، چاہے وہ پڑھائی ہو یا پھر ہاں، سکندر کو اس کی آنکھوں میں کچھ الگ سی چمک نظر آتی تھی۔ وہ یہ تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ سب اس کا وہم ہے یا حقیقت، مگر تبدیلی وہ پہچان گیا تھا۔ سر علی، کیا آپ نے مس نور میں تبدیلی محسوس کی؟ وہ کافی زیادہ امپروو کر گئی ہیں۔ بے شک وہ پہلے بھی بہت زیادہ ذہین اور اچھی طالبہ تھیں، مگر مڈ ٹرم کے بعد سے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ سر عفان کی بات پر سکندر نے ان کی طرف دیکھا۔ تو یہ اس کا وہم نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا، مگر وہ اس تبدیلی کی وجہ سمجھ نہ پایا۔ اے لڑکی سنو، سکندر نے نور کو کہا، ایک ہفتے کے لیے میں نے یونیورسٹی سے لیو لی ہے، مجھے کسی کام سے اسلام آباد جانا ہے، اس لیے اب تم صبح خود ہی یونیورسٹی چلی جایا کرنا، تمہیں بس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک رکشے والے سے بات کر لی ہے، تم اور اماں صبح اسی کے ساتھ جانا، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر وہ اماں کو واپس گھر چھوڑ دے گا۔ نور کا دل ایک دم اداس ہو گیا، جانے کیوں اس بات کو سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ خاموش رہی۔ نور نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید وہ اس کی عادی ہو گئی ہے، اس لیے مایوس ہو رہی ہے۔ اے لڑکی، تم کہاں گم ہو؟ تم نے میری بات سنی یا نہیں؟ کافی دیر بعد سکندر نے اسے دوبارہ پکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، نور نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ اور تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جو اتنا مختصر جواب دیا ہے؟ بتاؤ جلدی تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ تلملا کر رہ گئی۔ بھاڑ میں جائے، میں کیوں اداس ہو رہی ہوں، یہ بہت بدتمیز انسان ہے، نور نے چڑ کر سوچا۔ اگلے دن اس کا یونیورسٹی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ مہر بھی کئی مرتبہ اس کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ نور، تم کو ایک بات بتاؤں؟ مہر نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا۔ نور نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، کل پتہ ہے میرے بابا کے ایک بہت اچھے دوست ہمارے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ نور اب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن بولی ابھی بھی کچھ نہ تھی۔ نور نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بول بھی چکو، مسئلہ کیا ہے آخر؟ وہ دراصل وہ مہر اب ہلکا ہلکا شرما بھی رہی تھی۔ مہر، تم بتا رہی ہو کہ نہیں؟ اچھا بتا رہی ہوں بگڑے تیوروں کی رانی، مہر نے صلح جو انداز میں کہا۔ اصل میں وہ سر عفان تھے۔ کیا؟ نور نے ایک دم اچھل کر کہا۔ وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ بتاؤ آگے کیا ہوا؟ انکل کیا بات کرنے آئے تھے؟ بس دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ لڑکی، وہ بس نارمل بابا سے ملنے آئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، مہر نے بیچاری شکل بنا کر کہا۔ مہر کی بچی، تو اتنا شرما کیوں رہی تھی؟ نور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں اس لیے شرما رہی تھی کہ اگر ابھی کوئی بات نہیں ہے تو شاید آگے تو ہو سکتی ہے نا، مہر نے ایک مرتبہ پھر شرما کر کہا۔ ایک تم اور ایک تمہارے خیالی پلاؤ، چلو اب اٹھو یہاں سے، کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر کتابیں لے کر بیٹھی رہی، بار بار اس کے ذہن میں سکندر کے گسیلے جملے گونج رہے تھے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ دیکھنا سکندر، میں بھی تمہیں دکھا کے رہوں گی کہ نور حیات کسی سے کم نہیں۔ نور کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے پاس نہ ہو کر بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگلی صبح وہ پھر سے بے دلی سے تیار ہو رہی تھی کہ جب اس کو باہر سے سکندر کی موٹر بائک کا ہارن سنائی دیا، اس کے اندر ایک دم جوش سا بھر گیا۔ ایک دم دوڑتی ہوئی باہر کی طرف لپکی اور دروازے سے اندر آتے ہوئے سکندر سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہو کیا؟ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ یہ کیسے کسی دوسرے کے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ لہجہ وہی تھا، تیکھا، لیکن آنکھوں کی چمک وہ الگ تھی۔ سکندر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی دوسرے کے گھر میں گھس کر آنے کا، تو میں تو بس اسی لیے آیا تھا کہ اماں سے سلام کر لوں اور یہ دیکھ لوں کہ تم تیار بھی ہو کہ نہیں، سکندر نے ویسے ہی ازلی لاپرواہی والے انداز سے کہا۔
اس کی بات پر سر پٹکتی ہوئی وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ آج اس کو اس بات سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کیوں آج اس کا دل خوشی اور طمانت سے بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کو تو الجھن اور چڑ ہونا چاہیے تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے اسی سڑیل اور بد مزاج رویے کے ساتھ، وہی چلے کٹے طنز اور باتیں، مگر نور کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ آج اس کے پیچھے بائیک پر بیٹھ کر اسے عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی بائیک چلا نہیں اڑا رہا تھا۔ نور نے بہت اعتماد کے ساتھ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سکندر نے ایک دم چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ اے لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب لگ رہی تھی، لگتا ہے تمہاری طبیعت اور تمہارا دماغ دونوں ہی سیٹ کرنا پڑیں گے۔ سکندر بد مزہ ہو کر بولا۔ نہیں، آپ بائیک بہت تیز چلا رہے ہیں، اسی لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ نور نے اپنی عادت کے برخلاف اطمینان سے جواب دیا، مگر ہاتھ نہیں ہٹایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نور نے کہا۔ ہاں پوچھو، سکندر بولا۔ آپ مجھے اے لڑکی کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ آپ مجھے نور کیوں نہیں کہتے؟ نور کا لہجہ بہت زیادہ نرم تھا۔ سکندر کافی دیر تک خاموش رہا، پھر کافی بیزار کن لہجے میں بولا، میں تمہیں کوئی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں، شاید اپنے دل کی بات یا جذبات۔ وہ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے جب نور نے بائیک سے اترتے ہوئے اس سے کہا۔ سکندر نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور بولا، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا، تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بائیک زن سے بھگا لے گیا۔ نہیں سکندر، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میری اتنی حیثیت نہیں، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں واپس آ چکی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ بدل گئی ہے، وہ اس خڑوس انسان کو کوئی خاص جگہ دے چکی ہے، مگر اس کو اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنا تھا۔ اس کو بتا کر وہ خود کو پستی میں نہیں گرانا چاہتی تھی۔ اس کو پتہ تھا وہ محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھی ہے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو اپنی طاقت بنائے گی، اس انسان کو بھنک نہیں پڑنے دے گی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی محبت تو اس نے کی ہے، وہ تو اس سے ہمیشہ نفرت کرتا ہے، اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر کے اس کو کچھ حاصل نہ ہونا تھا سوائے دکھ اور اپنی ذات کی تذلیل کے۔ کسی سے محبت کرنا اپنے بس میں نہیں، لیکن اس کو دل کے کسی کونے میں چھپا کر رکھنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ ہاں سکندر، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن یہ بات میں تمہیں خود سے مرتے دم تک نہیں بتاؤں گی۔ پہلے ہی نفرت میں اندھے ہو کر نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہو۔ اگر تمہیں میرے دل کا راز پتہ چل گیا تو تم اسے بھی اپنے انتقام کا حصہ بنا لو گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے سکندر، اگر میں حق پر جانب ہوں تو تم خود مجھ سے کہو گے کہ نور حیات، تم میری حیات کا مقصد ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کیسے گزر گیا۔ اس ایک سال میں کتنا کچھ بدل چکا ہے۔ وہ کافی بدل گئی ہے جیسے میں نے چاہا تھا، مگر ابھی بھی پوری طرح نہیں بدلی۔ یہ ایک سال ایسے گزرا جیسے فلم چل رہی ہو اور میں اور نور اس کے کردار۔ ارے آپ لوگ تو بہت زیادہ کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں، چلیں میں آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک سال پیچھے جانا ہوگا۔ ویسے میرے نام سے تو آپ لوگ واقف ہیں، ایک مرتبہ پھر میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سکندر ہے، سر سکندر، عرف خڑوس، بدتمیز، جاہل، لعنتی۔ نہیں نہیں، یہ میں خود کو نہیں کہتا، نہ ہی میرے محلے میں میری اس قدر بے عزتی کی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، یہ سب کچھ صرف مجھے ایک انسان کہہ سکتا ہے، آپ کی میری سب سے پیاری نور حیات، یا پھر میں کہوں نور سکندر۔ مگر جو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی نہیں کہہ سکتا، میں کہہ بھی دوں تو وہ یقین نہ کرے گی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یقین تو آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہا۔ اف، پتہ نہیں میں لوگوں کو اتنا خڑوس کیوں لگتا ہوں۔ ارے میں بہت زیادہ شریف اور نیک انسان ہوں۔ کیا کہا؟ میں نے نور کو رلایا ہے، اس کو تنگ کیا ہے اور باتیں سنائی ہیں؟ ارے نہیں نہیں، تم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو، وہ میں نہیں تھا۔ اچھا اب گھورو تو مت یار، مان لیا میں ہی تھا، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ ایک سال پیچھے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں وہ کہانی جس سے وہ نادان لڑکی اب تک نا واقف ہے۔ میں سکندر، جو کہ اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ہمیشہ لاڈ میں پالا گیا، مگر ابا کی وفات کے بعد اماں کو دن رات کام کرتے دیکھا،
میرے اندر کا بچہ کہیں اندر ہی دب گیا۔ میں خود کو ایک کھول میں سمیٹ گیا۔ فائزہ کی شادی کے بعد جب میں یونیورسٹی پہنچا تو میں نے ہر کسی سے ایک لڑکی کے بارے میں سنا اور اس کا نام وہاں گردش کر رہا تھا۔ مجھے اس پر حیرت محسوس ہونے لگی۔ نور حیات، ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا۔ اس سے ملنے کا اشتیاق اس قدر بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی تلاش میں نکاح کلاس میں روزانہ دوڑاتا، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیتی۔ مجھے پتا چلا کہ اس کو سر عرفان نے پنشمنٹ دی ہے۔ خدا خدا کر کے وہ انتظار ختم ہوا، مگر میرے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا۔ اس دشمن جان نے تو میرے برسوں کی عزت کو ایک ہی منٹ میں خاک میں ملا دیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ پر تو میں ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، اس لیے بھی کہ مجھے بھری کلاس کے سامنے تھپڑ پڑا تھا۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ دبلی پتلی نظر آنے والی لڑکی جو ہوا سے بھی اڑ جائے، اس میں اتنا زور کہاں سے آیا؟ ایک پل کے لیے میں اشتعال سے بے قابو ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو دیکھ کر میں جان گیا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہار تو میں اسی دن گیا تھا، مگر اس کو بھی ہرانا تھا، اور اس لیے میں نے اماں کو اس کے گھر بھیجا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر سے انکار نہ ہو، مگر اس پگلی کی اماں تو میری اماں سے بھی زیادہ معصوم تھیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں ایک پروفیسر ہوں اور اچھی پوسٹ پر ہوں، تو ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فوراً ہاں کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آن پہنچا۔ نکاح کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھا۔ جب میں نے راشدہ اماں سے اس سے ملنے کی بات کی، وہ تھوڑا ہچکچائیں، مگر پھر مجھے اجازت دے دی۔ اس دن میں نے نور کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر دیکھا۔ وہ بہت ذہین تھی، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں ذہانت نہیں، ڈر اور شرمندگی کا ایسا ملا جلا تاثر تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگی، مگر وہ ویرانی، جیسے وہ پوری دنیا سے خوف زدہ ہو۔ اس کو واپس ویسا بنانے کے لیے میرے پاس دو راستے تھے۔ یا تو میں بالکل خاموشی اختیار کر کے 5 سال کے لیے اس سے دور ہو جاتا، یا پھر اس کو ایسا محسوس کرواتا کہ میں اس سے انتقام لے رہا ہوں۔ خاموشی اختیار کر کے دور ہو جانا میرے بس میں نہیں تھا، تو میں نے انتقام والا راستہ چنا۔ اس نے بے حد آسانی سے میرا یقین کر لیا۔ میرا کام بہت آسان ہو گیا۔ پھر میں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ باقی تمام مضامین میں اچھی طرح پڑھائی کر پا رہی ہے، مگر میرے سبجیکٹ میں اس کی پروگریس بہت بری تھی۔ بیوی بعد میں، مگر وہ میری اسٹوڈنٹ پہلے تھی، اس لیے اگر وہ کوئی غلطی کرتی تو میں اس کو ڈانٹتا، اور ڈانٹنا لازم تھا۔ یہ سب کسی غصے کے لیے نہیں، مگر اس کی بھلائی کے لیے تھا، اور بالآخر میری محنت رنگ لائی۔ پہلے سیمسٹر میں اس نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا۔ مجھے پوری امید ہے دوسرے میں بھی کرے گی۔ اب یہی خواہش ہے کہ 5 سال بعد میں اس کو گولڈ میڈلسٹ بنتا دیکھوں۔ امید ہے آپ کے سارے شکوے دور ہو چکے ہوں گے مجھ سے۔ کیا کہا؟ ابھی نہیں ہوئے؟ ارے اب کیا رہ گیا ایسا جس کی میں وضاحت نہیں دے سکتا؟ اچھا گھرو تو مت، یاد کرنے دو۔ اے لڑکی، اپنی حد میں رہو۔ ایسی چیپ حرکتیں کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم پاس ہو جاؤ گی؟ کیا یہ میں نے کہا تھا؟ نہیں، تم لوگ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اف، اب گھرو مت، تم لوگ تو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہو۔ سمجھا کرو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات اور احساسات ہیں۔ اگر اس وقت میں اس کو نہ ڈانٹتا تو خود پر ضبط نہ کر پاتا، شاید میں اس کو بتا دیتا کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت اس کی غربت کی شدت مجھ پر حاوی ہونے لگی تھی، جس کا حصار توڑنا بہت ضروری تھا۔ ارے جانے سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ، اب تم لوگ میرے رازدار ہو۔ اس نچلی کو مت بتانا جو میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت زیادہ خوشگوار تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق دوسرے سیمسٹر میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کسی سے کم نہیں۔ اگر وہ سکندر سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ہرا دے گا تو وہ آج جیت گئی تھی۔ آج جب وہ یونیورسٹی آئی تو مہر بھی خوش تھی، اور نور کو اس کی خوشی کی وجہ معلوم تھی۔ جب بھی سر عفان کے والدین ان کے گھر سے ہو کر جاتے تھے وہ ایسے ہی خوش ہوا کرتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے بابا کے فیملی فرینڈز ہیں، مگر اس بے وقوف کی مسکراہٹ ایسے ہوتی جیسے وہ کل ہی اس کا رشتہ مانگ کر گئے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اور ان گزرتے دنوں کے ساتھ سکندر نے اس پر غصہ کرنا کم کر دیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہارا تصور کر چکا ہے، اور وہ اس کی جیت پر بالکل خوش نہیں۔
اس کو اس بات سے خوشی بھی ہوتی تھی اور دکھ بھی۔ سکندر سے محبت اس کے اختیار میں نہ تھی، جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ نور کو یقین تھا کہ جس طرح اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ہی دن بہ دن سکندر کی نفرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اب اس کی زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی تو اس نے خود پر اور اپنی زندگی پر سمجھوتا کر لیا۔ اے لڑکی، تم آج بھی اتنی دیر سے آئی ہو، تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ سکندر نے اپنا مخصوص روز والا جملہ بولا تھا، مگر نور نے تو جیسے سنا نہیں، وہ تو اس کا مشاہدہ کرنے میں مصروف تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ اور اوپر سے اس کے میسی بال، اف کیا قیامت لگ رہے تھے۔ نور تو بس کھوئے ہوئے انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، تمہاری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تم کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کیوں نہیں کرواتی؟ لگتا ہے تمہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا، اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلو فوراً۔ سکندر کی بات سن کر بھی وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی اس کو گھورتی رہی۔ یہ تو نور کا روز کا معمول تھا۔ سکندر کو بھی اب اس کی عادت ہوئی چلی تھی، اس لیے وہ اب اس سے کم بحث کیا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پتھر میں سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، سو خود ہی بول کر خاموش ہو گیا۔ نور نے بدستور اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ سر سکندر، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ لوگ اسٹاف روم میں موجود تھے جب اچانک سے عفان نے سکندر کو مخاطب کیا۔ جی پوچھیں، سکندر نے جواب دیا۔ نہیں، یہاں نہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم یہ بات آپ کے آفس میں چل کر سکتے ہیں، عفان نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ سکندر کچھ پل حیران ہوا، مگر پھر اس بات میں سر ہلاتے اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ آفس پہنچ کر سکندر نے سر عفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ… عفان نے جملہ ادھورا چھوڑا، جیسے یہ سوچ رہا ہو کہ کیا بات کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ… سکندر نے اب جھنجھلا کر عفان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے عفان، کھل کر کہو۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مس نور حیات اور تمہارا… عفان نے ایک مرتبہ پھر بات ادھوری چھوڑی۔ اب کی بار سکندر نے تیوری چڑھا کر اس کو دیکھا۔ پوری بات کرو عفان، اس طرح بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سکندر نے ترش لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے سکندر کہ مجھے اصل میں مس نور حیات کی ایک مدد چاہیے، لیکن مجھے ان سے خود بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے تم سے پوچھنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ تم جیسا دکھاتے ہو کہ تم دونوں صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہو، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کا رشتہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے بڑھ کر کچھ ہے۔ میں نے اکثر چھٹی کے بعد مس نور کو تمہارے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا، بس مجھے اپنا ایک کام ہے، اس لیے میں تم سے بات کرنے پر مجبور ہوں۔ عفان کی بات پر سکندر کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ صحیح سمجھا، میرا اور اس کا رشتہ صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا نہیں بلکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ تم نے ہم پر نظر کب سے رکھی ہے، مگر اب تمہارا جو بھی کام ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ خدا کا خوف کرو سکندر، میں تم پر نظر کیوں رکھوں گا آخر؟ بس میں نے ایک دو مرتبہ تمہیں دیکھ لیا، ورنہ میرا تم پر نظر رکھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ عفان کی بات پر سکندر مسکرا دیا۔ جیسے ہی عفان نے سکندر کو اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں اس بات کی کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا عفان، مگر میں کوشش ضرور کروں گا، سکندر نے مسکرا کر عفان کو جواب دیا۔ یقیناً عفان نے ایسی کوئی بات کی تھی جس سے سکندر کو عفان اور خود میں بہت مشابہت نظر آئی۔ وہ دونوں یقیناً ایک ہی کشتی کے مسافر تھے اور ان کی گہری دوستی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ اے لڑکی، ایک بات تو بتاؤ، واپسی پر بائک پر بیٹھے سکندر نے نور سے کہا۔ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بہت کم ہی اس سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ کیا بات ہے؟ نور نے بھی چلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری دوست ہے نا، کیا نام ہے اس کا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ یاد آیا، مہر۔ کیسی لڑکی ہے وہ؟ مطلب اس کی پسند ناپسند، اس کی عادات کے بارے میں تم مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ سکندر نے بے حد اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر نور کی دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہ جانے کیوں، مگر مہر کے بارے میں سکندر کا پوچھنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ ویسے ہی میں نے سوچا باتیں کرتے وقت سفر اچھا گزر جائے گا، سکندر نے اطمینان بخش جواب دیا جس نے نور کو آگ ہی لگا دی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اس کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟
میرا مطلب ہے ٹیچرز کے بارے میں تم لڑکیاں بہت گوسپس کرتی ہو نا، تو بتاؤ اس کا میرے بارے میں اور باقی ٹیچرز، میرا مطلب عفان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر عفان کے بارے میں تو اس کے خیالات بہت اچھے ہیں۔ اس کے فیورٹ پروفیسر سر عفان ہیں، اور ہاں ان کے متعلق ہمیشہ وہ باتیں کرتی ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاتی چلوں کہ اس کے فادر اور سر عفان کے فادر آپس میں فیملی فرینڈ بھی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دال گلنے والی ہے، نور نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر سکندر مسکرا دیا۔ گریٹ۔ اس کی اتنی لمبی بات کے جواب میں صرف سکندر نے ایک لفظی جواب دیا۔ اگلے دن سکندر اور عفان کی ایک لمبی بات چیت کے بعد اب اس کے چہرے پر ایک نہایت دلکش مسکراہٹ تھی۔ نور کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مگر احتیاط کے طور پر اب جو کام اس نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ سکندر اور مہر کا آمنا سامنا بہت کم ہو۔ یہ فریضہ اس نے بخوبی نبھایا۔ کیا وہ جاسوس بھی بن چکی تھی؟ پورے 5 سال اس نے اپنی پڑھائی پر جتنی توجہ دی تھی اتنی ہی اس نے جاسوس بننے پر بھی دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یونیورسٹی کی ہر لڑکی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی قہر آلود نظر لڑکیوں کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ ان کو سکندر سے دور رہنا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 5 سال پر لگاتے اڑ گئے۔ اب یونیورسٹی کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ 5 سال بعد وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نور کو پورا یقین تھا کہ اس کو گولڈ میڈلسٹ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے اور کامیابی کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ یہی تو دشمنوں کا دکھانے کا وقت تھا کہ انہوں نے بہت اس کو ہرانا چاہا، مگر اس نے محنت سے سب پا لیا۔ آج اس نے اور مہر نے اپنا لاسٹ اسائنمنٹ جمع کروایا تھا۔ ایک ہفتے بعد ان کے فائنل ایگزامز سٹارٹ ہونے والے تھے، اور دونوں بیٹھی کتابوں میں منہ دیے پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مس نور، آپ مجھے میرے آفس میں آ کر ملیں، سکندر نے نہایت غصے بھری آواز میں نور کو مخاطب کیا۔ نور کے ساتھ ساتھ مہر بھی چونک گئی۔ سکندر کی خوفناک آنکھوں اور آواز نے دونوں کو خوفزدہ کر دیا۔ نور اپنے ناکردہ گناہوں کو یاد کرتی سکندر کے پیچھے آفس کی جانب چل دی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ آج پھر اس کو کسی ایسی بات کے پیچھے ڈانٹ سننا پڑے گی جس کا کوئی مقصد اور مطلب نہ ہوگا۔ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو سکندر اپنی چیئر کے بجائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے نور کو اشارے سے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مہر کو آج سکندر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ 5 سال اس نے اس کے دوست کو بلا کسی وجہ کے ٹینشن میں ڈالے رکھا تھا۔ جب وہ دونوں یونیورسٹی سے جانے والی تھیں، وہ آج پھر اس کو اپنے غصے کا نشانہ بنانے کے لیے آفس میں لے گیا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ غصے میں بھری سکندر کے آفس کی جانب بڑھی۔ آج اس کا ارادہ سارے لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر سکندر کو اس کی اصلیت دکھانے کا تھا۔ نور نہایت حیرانگی سے سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بہت نرم سا تاثر تھا۔ وہ غصہ، نفرت اور ناراضگی جو ہمیشہ اس کے چہرے پر نظر آتی تھی، آج کہیں دور غائب ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی سے سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سکندر کی اس حرکت پر تو نور ساکت رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اگر میں نے اب نہ بتایا تو شاید بہت دیر ہو جائے۔ نور تو ایسے ساکت بیٹھی تھی جیسے وہ کسی پتھر کے مجسمے میں بدل گئی ہو۔ جیسے ہی سکندر نے اس کا تھاما ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ نور کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، اس لیے اس نے سوچے سمجھے بغیر ایک تھپڑ سکندر کے گال پر رسید کیا۔ آہ سجنی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ معلوم ہے تمہارا ہاتھ کتنا بھاری ہے؟ آہ، بالکل بھی لڑکیوں کی طرح نرم اور ملائم نہیں بلکہ بہت بھاری ہے۔ پہلی مرتبہ بھی میرا گال سوج گیا تھا اور ٹھیک ہونے میں پورے 3 دن لگ گئے تھے، اور اب پھر؟ نور پر تو آج انکشافات کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے ایک ٹرانس کی کیفیت میں یہ لفظ ادا کیا، سجنی، جس پر سکندر مسکرا دیا۔ تم نے پوچھا تھا نا میں تمہیں اے لڑکی کیوں کہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ سے سجنی کہنا چاہتا تھا، مگر یہ کہہ نہیں سکتا تھا، شاید تب سے جب تمہارا مجھ سے پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا۔ سکندر نے اپنی بات میں 1 منٹ کا وقفہ لیا۔ اس کے انتظار کرنے کے بعد نور نے اس سے پوچھا، کیا بتانا چاہتے تھے آپ؟ سجنی، میں ہارا تجھ سے۔ اس کی بات پر نور کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ سکندر نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو ساری بات بتائی اور اپنے دل کا حال بھی۔
सिकंदर के इकरार के बाद नूर को यकीन हो चला था कि वो इस सफ़र में अकेली ना थी। इसको यही वक्त मुनासिब लगा तो इसने भी अपने दिल का हाल सिकंदर को बयान कर दिया। सिकंदर उठा और अपने मेज़ की दराज से एक कलम निकाल कर इसके पास आया। ये मेरा लकी पेन है, फ़िलहाल के लिए तो मैं यही दे सकता हूँ, फ़िक्र मत करो, रुखसती के बाद मैं तुम्हें बहुत से तोहफ़े दूँगा। 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत से तोहफ़े खरीदे मगर तुम्हें दे ना सका। सिकंदर की बात पर नूर मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखने लगी। 5 साल सब्र और शुक्र के बाद इतना तो हक बनता है। ये कहकर सिकंदर ने इसको अपनी तरफ खींचा और अपने लब इसके लबों से लगाए। काफ़ी देर बाद अपनी तशनगी मिटाने के बाद जब इसको आज़ाद किया तो वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ भाग गई। आने वाला सफ़र यकीनन बहुत खुशगवार होने वाला था। महर को यकीन था जब वहाँ पहुँचेगी तो नूर रो रही होगी, मगर वहाँ पहुँचकर इसने जो मंजर देखा तो हैरान रह गई। नूर रो तो रही थी मगर साथ में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। सिकंदर इसका हाथ थामे इसे कुछ बता रहा था। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। सब देखने और सुनने के बाद महर को यकीन नहीं आया कि ये इसकी सहेली है जिसने इससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। जब नूर बाहर आई तो बाहर महर को देखकर एकदम हैरान रह गई। महर ने सब कुछ देख और सुन लिया था। नूर को देखते ही महर एकदम गुस्से से पलट गई। एक नया इम्तिहान इसके लिए तैयार था। अब इसको अपनी अजीज़ सहेली को भी मनाना था। महर इससे बाकायदा उठक बैठक करवा रही थी। महर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जबकि नूर के चेहरे पर शर्म और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात थे। ये क्या हो रहा है गर्ल्स? अफान की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। कुछ नहीं सर, मैंने अपनी सहेली से एक बात छुपाई थी जिसकी सज़ा अब ये मुझे इस तरह दे रही है, नूर ने बेबसी से कहा। अच्छा, महर को भी आपकी और सिकंदर की शादी के बारे में पता चल गया है? अफान की बात पर नूर ने इस पर एक हैरान नज़र और महर ने एक खूंखार नज़र नूर पर डाली। अच्छा, इनको भी पता था और अनजान थी तो सिर्फ मैं, महर ने सदमे में कहा। वैसे मिस महर, आज शाम को मैं बाबा के साथ आपके घर आऊँगा। आप ये सब बातें मिस नूर को बता दीजिएगा, वरना शायद आपका भी कल यही हाल हो। ये कहकर अफान रुका नहीं बल्कि फ़ौरन ही चला गया। इसकी बात का मतलब समझते ही जैसे पहले शर्म नूर के चेहरे पर थी, अब महर के चेहरे का अहाता कर गई। नूर महर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी तो महर उछलकर इसके गले लगी। फूलों पर मचलती तितलियां भी इनको देखकर मुस्कुरा दी। बेशक अब ये बहार इनकी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली थी। सो लिसनर, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज़ एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अब तुम लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम लोगों को नॉवल कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर मैं कैसी लिखा रही हूँ, अच्छी भी हूँ या एम ही तुम लोगों को बोर कर दिया। वैसे थोड़ी अच्छी तो हूँ ना। तो तुम लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम लोगों को कैसा लगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।